एपिसोड 140। जब मैं छोटा था तो बाबा ने हवेली की मरम्मत और आराइश कराई थी। उस आराइश में छत पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए नक्शो निगार भी शामिल थे। उस जमाने में इसका रिवाज शहरों में भी बहुत कम था। देहात में तो उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था, लेकिन बाबा ने ये काम करवाया था। लोग देखते और हैरान होते थे। मेरे कमरे की छत पर जो नक्शो निगार थे वो मेरी पसंद के थे। रात जब मैं सोने के लिए लेटता तो हल्की रोशनी में नक्शो निगार बहुत दिलफरेब रखते थे और मैं उनको देखते ही देखते नींद की वादियों में खो जाता था। आज आंख खुलते मुझे छत पर वो नक्शो निगार दिखाई दिए थे। उस कमरे में मेरी ड्रेसिंग टेबल और अलमारी भी मौजूद थी। उनके साथ मेरा बेड, एक राइटिंग टेबल और उसके साथ 2 कुर्सियां और एक किताबों का रैक भी रखा था। मैंने सर घुमाकर किताबों के रैक की तरफ देखना चाहा तो मेरी नजर कुर्सी पर लेटी और बेखबर सोती एक नौजवान लड़की पर गई। कुछ देर तक मैं उसे हैरत से देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि सुगरा आपा फिर से कमसिन हो गई हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं शम्मी को देख रहा हूँ। 5-6 साल में वो बिल्कुल ही बदल गई थी। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो वो 12-13 साल की शौक-ओ-शंग बच्ची थी जो पूरी हवेली में दौड़ती और शोर करती फिरती थी। उस वक्त वो बहुत दुबली और छोटी सी थी। गांव की आम लड़कियों के बरक्स उस पर 12-13 बरस की उम्र में नौजवानी नहीं आई थी। वो उस वक्त भी बच्ची लगती थी, लेकिन अब उसका रूप बदल गया था। कद माशाल्लाह अच्छा निकाला था और जिसामत भी बड़ी हो गई थी। वो दुपट्टा लिए सो रही थी और जाहिर है वो कब से मेरे पास बैठी थी, तभी थककर सो गई होगी। इसका मतलब था कि मैं हवेली में था, लेकिन मैं यहाँ तक आया कैसे ये मुझे नहीं पता था। ये काम शायद मेरे दोस्तों का था या शायद फतेह खान जैसे दुश्मनों का। मैंने सिरहाने रखे जग से ग्लास में पानी निकाल कर पिया। मैंने शम्मी को जगाने का सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत न हुई। मैं उस वक्त को टालना चाहता था जब फतेह खान की बदखबरी की तस्दीक हो जाती। इस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि काश ये खबर हमेशा खबर ही रहे और कभी इसकी तस्दीक न हो। मैं दोबारा बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगा। कमरे से बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, जिसमें कभी कभी सरसरी सी आवाजें आती थी, जिनके बारे में आदमी को शुबा होता है कि ये आवाजें सच हैं या उसका वहम है। मेरा जिस्म बिल्कुल सुन हो रहा था। मुमकिन है ये किसी दर्दकश इंजेक्शन का असर हो या उस इत्तला का जो मुझे फतेह खान ने दी थी। मैं साकित लेटा था कि दरवाजे की तरफ से आहट हुई। मैंने सर घुमा कर देखा। वो सवेरा थी, चौखट से टिकी हुई, सुते हुए चेहरे और सूजी हुई आंखों के साथ मखसूस सफेद लिबास में, जो हमारे औरत को उसके शौहर के मरने पर पहना दिया जाता है। वो कमजोर लग रही थी। उसके खुले लंबे बाल दुपट्टे से बगावत करके उसकी कमर से नीचे आ रहे थे। मैं यकटक उसे देख रहा था। फिर मुझे शम्मी के हिलने की आवाज आई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो जाग रही थी। फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो चौखट खाली थी। शम्मी जाग गई। उसने मुझे बेदार देखा तो बेताबी से मेरी तरफ आई। शेबी, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे समेटकर सीने से लगा लिया। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। सवेरे की हालत और शम्मी का रोना देखकर मेरा रहा सहा शक भी बाकी नहीं रहा। मुझे नहीं मालूम कब मैं भी रोने लगा। शम्मी ने रोते हुए कहा, शाहिद मामू, बस अब कुछ ना कहना। मारे वहशत के मैं उठ बैठा। शम्मी मेरे शाने से सर टिका धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी धाड़े सुनकर सुगरा आपा, माजी और शुजा भाई की बीवी आयशा भाभी आ गई थी। वो सभी मुझसे चिमट गई थी और कमरा आहो बक्का से गूंज उठा था। खास तौर से माजी की हालत खराब थी। वो बेहोश होने लगी तो मैंने जल्दी से उनको पानी पिलाया। शाहिद भाई की वफात ने उनको जैसे निचोड़ कर रख दिया था। सुगरा आपा जब बेवा होकर आई तो उनकी आंखें अक्सर नम और सूजी रहती थी। फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपने गम पर काबू पा लिया था, मगर आज फिर उनकी आंखें सूजी हुई थी। भाभी भी गमगीन थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल रखा था। दरहकीकत इस कड़े वक्त में उन्होंने ही सबको संभाला था। वो मेरे मामू की बेटी थी और ससुराल में उनका रवैया मिसाली था। बड़ी बहू होने के नाते उन्होंने खुद बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने शानों पर ले ली थी। शादी के बाद वो शुजा भाई के साथ चली गई थी, लेकिन तब भी वो साल में 4-5 महीने हवेली में गुजारती थी। और उन्होंने शादी के बाद कुछ अरसे में सबको अपना इतना आदी बना लिया था कि जब वो हवेली में ना होती तो सबको हवेली सुनसान लगती थी। पानी पीकर माजी की हालत जरा संभली तो उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, शहबाज, तू कहाँ चला गया था? मैंने कहाँ जाना था माजी, मैं यही था। मैंने सर माँ के आगोश में रख दिया। मैं दूर होकर भी आपके पास था, लेकिन शाहिद वो तो चला गया, हमेशा के लिए छोड़कर। माजी फिर रोने लगी। सब उनको संभालने लगे। सुगरा आपा रोने की वजह बार बार मुझे प्यार कर रही थी और कह रही थी, बस अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कमरे में सब आ गए थे सिवाय बाबा, शुजा भाई और सवेरा के। आने वालों में 2 लड़के भी थे, एक 4 साल का और दूसरा शायद 2 साल का। छोटा वाला आयशा भाभी के पहलू से लगकर खड़ा हो गया। ये दोनों शुजा के बेटे हैं। सुगरा आपा ने बिलतरतीब बड़े और छोटे का तारुफ कराया। ये शोएब है और ये शब्बीर। मैंने उनको पास बुलाया तो वो झिझक कर चले आए और फिर मेरे सीने से लग गए। दोनों बहुत प्यारे और शर्माए हुए से थे। माँ के कहने पर उन्होंने बामुश्किल मुझे सलाम किया। शुजा भाई बाबा पर गए थे, जरा खुरदरे नक्कुश और हल्का सा सांवला रंग, लेकिन दोनों बेटे भाभी पर थे, जिसके नक्कुश सभी और रंगत गुलाबी थी। शुक्र है मेरे भतीजे आप पर गए हैं। भाभी शर्मा गई। सब यही कहते हैं। और शम्मी, तू कितनी बड़ी हो गई?
آپ نے دیکھا بھی تو کتنے عرصے بعد ہے. مجھے بہت یاد آتے تھے. بس تم یاد کرتی تھی اور کوئی یاد نہیں کرتا. میں نے بے خیالی میں کہا. میرا ذہن سویرا کی طرف چلا کیا تھا. نہیں تو سب یاد کرتے تھے, نانی, امی, ماموں اور سب. بابا اور شجا بھائی کہاں ہیں؟ وہ قبرستان گئے ہیں. سغرا آپا بھرائی آواز میں بولی تو ماجی اور عائشہ بھابھی کے ضبط کے بندھن پھر ٹوٹ گئے. اس بار شمی اور بچے بھی رونے لگے. شاید میں بھی رو رہا تھا. اس رونے دھونے کا اثر یہ ہوا کہ میرے اندر کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اب میں جاننے کے لیے بے چین تھا کہ شاہد بھائی کے ساتھ ہوا کیا تھا, لیکن میں ان میں سے کسی کے سامنے یہ بات نہیں پوچھ سکتا تھا. ماجی نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا ہوا تھا, ورنہ وہ اپنے بچوں سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی. ان کی سب سے واضح محبت شجا بھائی کے لیے تھی, لیکن شاہد بھائی بھی ان کے کچھ کم لاڈلے نہ تھے. میں باہر جانے کے لیے اٹھا تو ماجی نے مجھے پکڑ لیا اور بے قراری سے بولی, شہباز کہاں جا رہا ہے؟ میں یہی ہوں ماجی, میں حویلی میں رہوں گا. ذرا دیکھوں بابا آ گئے یا نہیں. ماجی اور باقی وہیں رہ گئے, لیکن شمی سمجھ گئی کہ میں کس لیے باہر جا رہا ہوں. ویسے بھی وہ جوان اور سمجھدار ہو گئی تھی. وہ میرے پیچھے آئی. شبی, آپ سویرا مامی سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں. کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں ہے, شاہد ماموں والے کمرے میں. میں سمجھ گیا. میں شاہد بھائی کے کمرے کی طرف بڑھا. اس کا دروازہ بند تھا. میں نے دستک دی تو اندر سے سویرا کی آواز آئی, آ جائیں. میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ چادر اوڑھے بستر پر دو زانوں بیٹھی تھی. اس نے گھونگھٹ نکال لیا تھا, گویا وہ جانتی تھی کہ میں تھا. میں تذبذب میں کھڑا تھا کہ اسے کیا کہوں. رشتے میں وہ میری بھابھی تھی, اگرچہ اب یہ رشتہ نہیں تھا, لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے رشتے آدمی کے جینے مرنے سے مشروط نہیں ہوتے. بھابھی بھائی کے مرنے کے بعد بھابھی ہوتی ہے, لیکن سویرا سے میرا تعلق اور بھی تھا. میں اس کا نام لینا چاہتا تھا اور میرے منہ سے یہ نام نہیں نکل رہا تھا. سویرا چپ بیٹھی تھی. آخر میں ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے ہمت کر کے کہا, سویرا مجھے شاہد بھائی کا بہت دکھ ہے. وہ سسکیاں لینے لگی. میں بے قرار ہو گیا. پلیز سویرا رو مت. میں ایک بار پھر اجڑ گئی. میرے نصیب میں سوائے آنسوؤں کے اور ہے کیا؟ میں جانتا ہوں یہ دکھ بہت بڑا ہے. میں نے بھائی کھو دیا, لیکن تم نے جیون ساتھی کھو دیا. پر اب سوائے صبر کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ خود پر قابو پانے لگی. شادی کے 5 سال بعد بھی اس کا جسم ویسا ہی سریرا سا تھا. وہ سسکی لیتی تو پوری لرز جاتی. اس نے آنسو پوچھے اور پہلی بار میری طرف دیکھا. آپ دوبارہ نہیں آئے. شاہد اور سب آپ کو بہت یاد کرتے تھے. مجھے معلوم ہے, لیکن بابا کے ڈر سے کوئی میرا نام بھی نہیں لیتا ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بھی آپ کو یاد کرتے تھے, بس سب کے سامنے ذکر نہیں کرتے تھے. میں نے ہچکچا کر کہا, کیا شاہد بھائی کو پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو؟ نہیں, کم سے کم شادی کے وقت ان کو علم نہیں تھا, لیکن بعد میں مجھے کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا کہ وہ جان گئے تھے. شبہ کی وجہ؟ بس ان کا رویہ بعض اوقات عجیب سا ہو جاتا تھا. مجھے کبھی کچھ نہیں کہا, لیکن بہت چپ ہو جاتے تھے. شاید وہ اسے خود پر بوجھ سمجھتے ہوں گے. شاہد بھائی ایسے انسان تھے, وہ اپنے اندر کی بات بہت کم ہی کسی سے شیئر کرتے تھے. تم دونوں کے تعلقات ٹھیک تھے؟ نارمل تھے, جیسے میاں بیوی کے ہوتا ہے, لیکن خدا گواہ شادی کے بعد میں نے انہی کو اپنا سب کچھ سمجھا اور باقی سب بھول گئی. میں شاید ایسا نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اب حویلی کا رخ نہ کروں. لیکن خدا گواہ سویرا, میں نے ہمیشہ تمہارے اور شاہد بھائی کی خوشیوں کے لیے دعا کی ہے. میں جانتی ہوں. میں نے سوچا کہ شاہد بھائی کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں اس سے پوچھوں, لیکن پھر یہ مناسب نہ لگا. اس کے بجائے میں نے پوچھا, میں حویلی کیسے آیا؟ مجھے نہیں معلوم. شاید کوئی کال آئی تھی شجا بھائی کے پاس. وہ پھر جا کر آپ کو کہیں سے لے آئے؟ یہ آج صبح کی بات ہے. میں فتح خان کے پاس گزشتہ شام سے تھا. گویا رات ہی میں مجھے حویلی پہنچا دیا گیا تھا اور اب اگلے دن کی شام ہو رہی تھی. سویرا عدت میں تھی اور حویلی کا فرد ہونے کے باوجود میرا زیادہ دیر اس کے کمرے میں بیٹھنا مناسب نہیں تھا. میں کھڑا ہو گیا. اب میں چلتا ہوں. وہ بے قرار ہو گئی. کہاں؟ کیا حویلی سے جا رہے ہیں؟ نہیں, فی الحال تو نہیں. ابھی بابا کا موڈ دیکھوں گا. ویسے تم لوگوں کو پتا تو ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, اور میں پولیس کو مطلوب ہوں. ہاں معلوم ہے, کچھ لوگ آپ کے دشمن بن گئے ہیں. ایک بار وہ لوگ حویلی آئے تھے, بابا اور شاہد سے ملے تھے. کون تھے؟ ان میں ایک مرشد علی نامی آدمی تھا. اس نے بڑا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا. میں حیران ہوا. کب کی بات ہے یہ؟ شاید 2 مہینے ہو گئے. کیا بات ہوئی تھی اس کی بابا سے؟ پتہ نہیں, میں نے شاہد سے پوچھا بھی تھا, لیکن وہ ٹال گئے. مرشد علی حویلی تک آیا تھا. اس اطلاع کے بعد شاہد بھائی کی موت مجھے مشکوک لگنے لگی. میں باہر آیا تو شمی میری منتظر تھی. میں نے اسے شجا بھائی اور بابا کے بارے میں پوچھا. وہ بولی, ابھی نہیں آئے. میرے بارے میں حویلی والوں کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ نہیں, میرا خیال ہے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ شجا ماموں نے سختی سے کہا ہے کہ آپ کی یہاں موجودگی کے بارے میں باہر کے کسی فرد سے ایک لفظ نہیں کہنا ہے. شجا ماموں آپ کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو بھی کہیں دور سے لائے تھے, اور ابھی جاتے ہوئے کہہ گئے ہیں کہ آپ کو باہر نکلنے سے منع کیا جائے. شیبی, آپ ایسا کریں, نہا لیں, میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں.
شمی نے کہا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھوک لگی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس طرف توجہ نہیں دینے دی تھی۔ میں کمرے میں آیا تو بھابھی اور سغرا آپا جا چکی تھی۔ ماں جی بستر پر بیٹھی تھی۔ شہباز اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا تو میں شرمندہ ہو گیا۔ میں ماں جی کے پاس دو زانوں بیٹھ کر شاہد بھائی کے لیے دعا کرنے لگا۔ جب تک میں نے دعا مانگی شمی نے میرے کپڑے نکال دیے۔ شبی اب جا کر نہا لے۔ شمی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی بڑی ہو گئی تھی۔ اسے ذمہ داریاں نبھانی آ گئی تھی۔ شمی لگتا نہیں کہ تو وہی والی شمی ہے۔ میں نے اس کے بال بکھیرے۔ اس نے منہ بنایا۔ آپ بالکل نہیں بدلے۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا سوائے اس کے کہ حویلی کا ایک فرد کم ہو گیا تھا اور ایک فرد آ گیا تھا۔ آنے والی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور جانے والے کی کمی بھی پوری نہیں ہوتی۔ میرا سر بھی پھٹا تھا اس لیے نہانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نہا کر اور کپڑے بدل کر باہر آیا۔ یہ میرا ایک پرانا شلوار سوٹ تھا جو اب تک اسی طرح سنبھال کر رکھا تھا کہ نیا ہی لگ رہا تھا۔ صرف کپڑے ہی نہیں میرے کمرے کی ایک ایک چیز اسی سلیقے اور طریقے سے صاف ستھری حالت میں موجود تھی۔ شمی ٹرے میں کھانا لائی۔ میرے کمرے کی دیکھ بھال کون کرتا رہا ہے؟ سویرا مامی۔ میں کھاتے کھاتے رک گیا۔ لیکن یہاں کی حالت سے تو لگ رہا ہے کہ شاید اس کمرے کی دن میں 2 بار صفائی کی جاتی تھی۔ شمی نے کنکھیوں سے ماں جی کی طرف دیکھا جو سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، سویرا مامی روز کئی گھنٹے یہاں رہتی تھی۔ میرے جانے کے بعد بھی سویرا نے میرے کمرے کو غیر آباد نہیں رہنے دیا تھا۔ مجھے خیال آیا وہ شاہد بھائی کے ساتھ پوسٹنگ والی جگہ پر نہیں رہتی تھی؟ نہیں، شادی کے بعد وہ ایک بار بھی ان کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ شاہد ماموں حویلی آتے تھے۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا کہ سویرا ایک بار بھی شاہد بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں گئی تھی اور وہی حویلی آتے تھے۔ اگلا سوال میں نے جھجک کر کیا، شاہد بھائی کی کوئی اولاد؟ نہیں، قدرت نے ان کو کوئی اولاد نہیں دی۔ سویرا مامی کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ شمی نے افسردگی سے کہا۔ پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، شیبی آپ واپس نہیں جائیں گے نا؟ ابھی کیا کہہ سکتا ہوں میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے سچ کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس حویلی میں میرا کیا مقام تھا اور میں خود نہیں آیا تھا بلکہ مجھے یہاں پہنچایا کیا تھا۔ مجھے پہنچانے والے کون تھے اور ان کے عزائم کیا تھے میں اس سے بالکل بے خبر تھا۔ پھر میں پولیس کو مطلوب مجرم تھا۔ اگر پولیس کو یہاں میری موجودگی کا علم ہو جاتا تو وہ مجھے گرفتار کرنے آ جاتی۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا یہ مشکل ہی تھا کہ میں کسی جگہ ٹک کر بیٹھ سکوں۔ میرے دشمن جس طرح میرے ملک میں آتے ہی میرے خلاف سرگرم عمل ہو گئے تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ میں نے کھانا کھایا تو شمی برتن اٹھا کر لے جانے لگی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں یا کچھ اور؟ چائے لے آؤ۔ ماں جی بدستور سورہ یاسین پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں لیٹ کر ان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے سورت مکمل کر کے مجھے دیکھا اور پھر جھک کر میرا ماتھا چوم لیا۔ میرے بچے تو کن چکروں میں پھنس گیا؟ چھوڑ دیں سب چیزوں کو۔ ماں جی میں تو چکروں کو چھوڑتا ہوں لیکن چکر مجھے نہیں چھوڑتے۔ میرے دشمن بن جانے والے لوگ بہت طاقتور اور فرعون ذہنیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ اتارا ہے۔ اللہ نے چاہا تو دشمن نامراد رہے گا۔ آپ دعا کریں میرے لیے۔ جو کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی وہ ماں کی دعا کر دیتی ہے۔ میں ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ میری کوئی نماز تیرے لیے دعا سے خالی نہیں جاتی۔ شمی چائے لائی اور اس نے کپ لا کر مجھے تھما دیا۔ نانا اور ماموں آ گئے ہیں۔ بابا آ گئے؟ پہلے میں ان سے مل لوں۔ میں کپ رکھ کر اٹھ گیا۔ میں حویلی کے مردانے کی طرف آیا۔ بابا وہیں ہوتے تھے لیکن جب میں وہاں پہنچا تو بابا وہاں نہیں تھے، صرف شجا بھائی تھے۔ میں ان کو دیکھتے ان کی طرف لپکا اور پھر ان سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ ابھی تک مجھے غم منانے کے لیے کوئی شانہ نہیں ملا تھا۔ شجا بھائی مجھ سے بڑے اور میرا سہارا تھے اس لیے میں کمزور پڑ گیا۔ وہ مجھے سینے سے لگا تھپکتے رہے۔ رفتہ رفتہ میری سسکیاں رک گئیں۔ وہ بھی غم سے نڈھال تھے۔ شاہد بھائی کی حویلی میں اگر کسی سے بے تکلفی تھی تو وہ شجا بھائی تھے۔ ان سے الگ ہو کر مجھے بابا کا خیال آیا۔ بابا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ میں ان سے وہیں مل لیتا ہوں۔ شہباز ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ میں دیکھتا ہوں جا کر۔ ابھی وہ کسی سے نہیں مل سکتے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ میں کچھ دیر تک ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، کسی سے یا صرف مجھ سے نہیں ملنا چاہتے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی بات ہے۔ بابا آج بھی میری صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تم نہیں جانتے یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا۔ ابھی چند دن پہلے میں ملک سے باہر تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے بارے میں ایک فائل بن چکی ہے، اس میں بیرون ملک کے تمہارے سارے کارنامے درج ہیں۔ آپ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں۔ شجا بھائی نے سر ہلایا۔ نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک بھی تمہارے بارے میں فائل میں بہت کچھ درج ہے۔ تب آپ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی فائل کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے بھائی ہو اور میں تم کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ قانون کا ہے۔ قانون کے رکھوالوں نے تو مجھے مجرم بنا دیا ہے کیونکہ وہ مرشد جیسے کرپٹ سیاستدانوں کے غلام ہیں۔ شجا بھائی فکر مند تھے۔
تمہاری غیر موجودگی میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ قانونی مسائل کا حل نکل آئے. اس صورت میں مرشد سے بات کرنا آسان ہوتا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم عدالت کے سامنے پیش ہوتے. میں گرفتاری کا خطرہ مول نہیں لے سکتا. ایک بار پکڑے جانے پر انہوں نے مجھے اس ہاتھ سے تقریباً محروم کر دیا تھا. میں نے بایاں ہاتھ آگے کیا. وہ تو اللہ کو بچانا منظور تھا, ورنہ ڈاکٹر اسے کاٹنے کی تیاری بھی کر چکے تھے. اب میں ان کے ہاتھ آتا ہوں تو وہ سب سے پہلے اپنا حساب برابر کریں گے, اور اس کام میں پولیس بھی ان کی مددگار ہوگی. مرشد علی کچھ عرصہ پہلے یہاں آیا تھا. اس وقت میں جرمنی میں تھا. بابا اور شاہد سے ملاقات ہوئی تھی. وہ صلح کی بات کرنے آیا تھا, لیکن اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو. اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ میں کسی طرح ایک بار پولیس کی تحویل میں آ جاؤں, جہاں وہ اپنے زرخریدوں کی مدد سے مجھے اپنی مرضی کے سلوک کا نشانہ بنا سکے. شاہد نے بھی اس سے یہی کہا تھا. اس پر اس کی مرشد سے تلخ کلامی ہوئی تھی, اور مرشد نے اس کو دھمکیاں بھی دی تھی. شاہد بھائی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ ان دنوں کو ہارٹ میں تھا. ایک ہفتے کی چھٹی پر گھر آنے کے لیے روانہ ہوا تھا, لیکن وہ گھر نہیں پہنچ سکا. پولیس کو اس کی باڈی سڑک کے ساتھ اس کی کار میں ملی تھی. بظاہر رہزنی کی واردات لگ رہی تھی. پولیس کیا کہتی اس بارے میں؟ اس نے نامعلوم ڈاکوں کے خلاف رپورٹ درج کی ہے, کیونکہ شاہد کے پاس سے اس کا بٹوا, گھڑی اور موبائل غائب تھا. نامعلوم ڈاکو؟ اس کیس کی تفتیش گوہاٹ پولیس کر رہی ہے؟ بالکل, واردات انہی کے علاقے میں ہوئی تھی. شجاع بھائی, آپ نے سوچا کہ یہ کام مرشد کا بھی ہو سکتا ہے؟ امکانات پر غور کیا ہے. میں نے براہ راست تو نہیں, لیکن ایک رپورٹ الگ سے کرائی ہے کہ ان دنوں کچھ لوگ ہمارے خاندان کے دشمن ہو رہے ہیں. یہ کارروائی ان کی ہو سکتی ہے. رپورٹ کے ساتھ تمہارے وکیل ندیم کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات بھی لگائی گئی ہیں. اس کا فائدہ بظاہر تو نہیں ہے, لیکن ان لوگوں پر دباؤ بڑھانے کے کام آئے گی. وہ لوگ تو سرے سے قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, قانون کی چکی سوچ ضرور چلتی ہے, لیکن ایک بار کو اس کی گرفت میں آ جائے نا, تو اس کی گلو خلاصی خاصی مشکل ہو جاتی ہے. پتہ نہیں بھائی, میں نے تو ان لوگوں کو ہر غیر قانونی کام کر کے صفائی سے بچتے دیکھا ہے. اتنی مایوسی ٹھیک نہیں ہے. انصاف مشکل سے ملتا ہے, لیکن ملتا ضرور ہے. اس پر میرا ایمان ہے, بشرطے کہ آدمی ہمت نہ ہارے. میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ تمہارے بارے میں ایک فون کال سے اطلاع آئی تھی. تم ملک وال سے کچھ دور ایک سڑک کے کنارے موجود ہو. میں اور بابا فوراً روانہ ہوئے, اور تم سچ مچ سڑک کے کنارے بے ہوش مل گئے. ہم بر وقت پہنچ گئے, ورنہ وہاں جمع ہونے والے لوگ تمہیں اسپتال لے جانے والے تھے. فون کہاں سے آیا تھا؟ حویلی کے فون پر ایک نزدیکی پی سی او سے کال کی گئی تھی, لیکن پی سی او والا کال کرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا تھا. میں جس شخص کے قبضے میں تھا نا, اس نے اچھا کام نہیں کیا ہے. شجاع بھائی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے ان کو فتح خان کے بارے میں بتا دیا. وہ انتہائی شاطر آدمی ہے. ہاں, اس کے بارے میں سنا ہے. یہ اونچے درجے کا جرائم پیشہ ہے اور سیاسی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. یہ مرشد اور ایک غیر ملکی ڈیوڈ شاہ کے لیے کام کرتا رہا ہے, لیکن اب اس کا دعویٰ ہے کہ اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اس نے یہی کہنے کے لیے مجھے اٹھایا تھا, اور غالباً اپنی نیکنیتی ثابت کرنے کے لیے مجھے حویلی تک پہنچوا دیا. لیکن مجھے اس کی بات کا 1% بھی یقین نہیں ہے. اس میں بھی ضرور اس کی کوئی چال ہوگی. ممکن ہے وہ اس طرح تمہیں یہاں سے گرفتار کرانا چاہتا ہوں, لیکن پولیس نے کوئی کارروائی کی تو مجھے اطلاع ہو جائے گی. میں ہچکچایا. پھر بھی میرا حویلی میں موجود ہونا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ میں ایک مطلوب مجرم ہوں, اور یہاں پولیس ریڈ کی صورت میں بدنامی ہو سکتی ہے. میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن بابا چاہتے ہیں کہ تم فی الحال حویلی میں رکو, اور خود وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. میں نے کہا نا, اس معاملے میں کچھ مسائل ہیں. شجاع بھائی, میں بے شک بابا کو ماتوب صحیح, لیکن ہوں تو ان کا بیٹا. کیا مجھے معلوم کرنے کا حق نہیں ہے کہ میری ذات سے وابستہ یہاں کیا مسائل ہیں؟ شجاع بھائی سوچ میں پڑ گئے, پھر بولے, اصل میں شاہد کی ڈیتھ کے 2 دن بعد بابا کو ایک کال آئی تھی, اور کال کرنے والے نے دھمکی دی تھی کہ اب بھی تمہیں قابو نہیں کیا گیا تو ہمیں مزید صدموں کے لیے تیار رہنا ہوگا. میرا خون کھولنے لگا. اس گفتگو کے بعد میرے لیے نتیجہ اخذ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ شاہد بھائی کے قتل کے پیچھے کون لوگ تھے, اور اب وہ ضلالت پر اتر آئے تھے. میں نے دانت پیسے. شجاع بھائی, میں نے کبھی جان بوجھ کر قانون ہاتھ میں نہیں لیا, لیکن اب لگ رہا ہے کہ مجھے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا. احمقانہ باتیں مت کرو. ہم شریف لوگ ہیں اور وہ بدماش ہیں. ہم ان کا مقابلہ ان کی سطح پر آ کر نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے, لیکن میں اس دوران میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اور بھگت چکا ہوں, اب میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں. دیکھو, یہ صرف ایک مفروضہ ہے کہ شاہد کے قتل میں مرشد ملوث ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تب آپ بتائیں, شاہد بھائی کا اور کون دشمن ہو سکتا ہے؟ کیا تم دعوے سے کہتے ہو کہ تمہارا دشمن صرف مرشد ہے؟ دشمن تو اور بھی ہیں, لیکن وہ سب اسی کے آدمی ہیں, اور ان میں سے کوئی اس حد تک نہیں جا سکتا. پھر مرشد کے بھائی نادر کو نقصان ہوا ہے. وہ ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگنے کی وجہ سے مکمل طور پر معذور ہو گیا تھا. حالانکہ اس بات میں بھی میرا قصور نہیں تھا, لیکن یہ فرعون صفت لوگ مجھے ذمہ دار قرار دے کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے. اس بات کا پورا امکان ہے کہ یہ مرشد کی کارروائی ہے, اور اس نے اس کے لیے وقت بھی ایسا منتخب کیا کہ جب میں کئی مہینے بعد وطن واپس آیا. پھر بھی ہمیں اس معاملے میں سکون سے انتظار کرنا چاہیے, باوجود اس کے کہ وہ دھمکی دے چکے ہیں.
دھمکی دینے والے کا مطالبہ تھا کہ تمہیں حویلی تک محدود کر دیا جائے، اس صورت میں وہ مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بابا مجھے حویلی میں محدود رکھنا چاہتے تھے؟ میں نے سوچا دشمن کی یہ چال مجھے اپنے اندر کئی معنی سمیٹے محسوس ہو رہی تھی۔ آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر میں حویلی میں محدود ہو جاتا تو اس سے کیا ہوتا؟ کیا اس سے دشمن کے کسی معاملے میں سے مدد ملتی؟ اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس دوران میں آزادانہ گھوموں پھروں، اس لیے اس نے مجھے حویلی تک پہنچا دیا تھا، لیکن بیتو کو اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ اگر میں پھر بھی اس کے عزائم کو ناکام بنا کر حویلی سے نکل جاتا تو وہ بیتو کو استعمال کر سکتے تھے اور میں بیتو کی جان بچانے کے لیے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ شجاع بھائی، کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں، تم اکیلے ملے تھے۔ واپس آنے کے بعد حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ مجھے سکون سے سوچنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور شاید دشمن بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ شاید بھائی کا قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، تاکہ میں ذہنی طور پر منتشر رہوں اور سوچ سمجھ کر کچھ کرنے کے قابل نہ رہوں۔ لیکن ساتھ ہی اس نے غلطی یہ کی کہ مجھے حویلی بھیج دیا۔ بے شک حالات مشکل سہی اور شاید بھائی کے بچھڑنے کا دکھ الگ تھا، لیکن حویلی کے ماحول نے مجھے وہ چیز لوٹا دی جس کے لیے میں 5 برس سے ترس رہا تھا۔ لیکن بابا کا رویہ مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں آہستہ سے بولا، شجاع بھائی، کیا بابا شاہد بھائی کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کسی سوچ میں ہے، اور تم جانتے ہو وہ اپنی سوچ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتے۔ تب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں سوچ رہے؟ میری ان سے اس موضوع پر بات ہو چکی ہے۔ بابا نہ جانے کیوں تم سے کترا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ بہرحال یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، کوئی بھی فیصلہ یا کام سکون سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے تمہارے وکیل ندیم بھٹی کو اطلاع دے دی ہے، وہ شاید ایک آدھ دن میں حویلی کا چکر لگائے گا۔ اس نے مجھے شاہد بھائی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن اتفاق سے میں نے جب اس سے بات کرنا چاہی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ گئی۔ آخر میں اس کے گھر بھی گیا تھا تو وہاں فتح خان میرا منتظر تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ جی کھا لیا۔ میں شاہد بھائی کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ فی الحال یہ مناسب نہیں ہے، حویلی میں تمہاری موجودگی کی راز ہے، اگر تم باہر نکلے تو 1 گھنٹے میں پورے گاؤں کو تمہاری موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ عام لوگوں کو پتہ چلنے یا نہ چلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ او یار، تم نہیں جانتے گاؤں کے لوگوں کی نیچر، ایک ایک بندہ پوچھنا آئے گا کہ تم کہاں تھے اور کیا کرتے رہتے۔ کچھ لوگ پولیس والے معاملات سے بھی باخبر ہیں۔ شجاع بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، اس بارے میں نے سوچا نہیں تھا کہ پورا گاؤں جانتا ہوگا کہ میں 5 برس سے گاؤں نہیں آیا، اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ لوگ ان وجوہات کی جڑوں تک جانے کے لیے بے چین ہوں گے۔ میرا حویلی میں روپوش رہنا ہی مناسب تھا جب تک میں یہاں سے چلا نہیں جاتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے فتح خان نے یہاں بھجوایا تھا تو اس سے اس کی کیا غرض تھی کہ میں حویلی تک محدود رہوں یا نہ رہوں، اور اگر وہی دھمکی دے رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ شاہد بھائی کی موت میں اس کا ہاتھ تھا۔ گویا فتح خان نے مرشد علی سے الگ ہونے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ ایک دھوکے سے زیادہ نہیں تھا۔ اگر مجھے یہاں تک بھیجنے میں فتح خان کا ہاتھ نہیں تھا اور اس کے پس پشت مرشد تھا تو اس کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ میرے خون کا پیاسا تھا، اور ایک بار میں اس کے ہاتھ آ جاتا تو وہ مجھے پرعذاب طریقے سے قتل کرنے کے بعد بھی مطمئن نہ ہوتا۔ اس نے مجھے حویلی کیوں بھیجا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا، لیکن یہ گورکھ دھندا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شجاع بھائی مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ تم فکر مت کرو اور ابھی آرام کرو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری صحت بہت گر گئی ہے۔ کیسا آرام کروں؟ یقین کریں اس چکر میں پھنسنے کے بعد شاید ہی مجھے کبھی سکون سے 24 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا ہو۔ شہباز، ابھی تمہارے بڑے موجود ہیں اور ہم تمہارے تمام مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اگر تم پہلے مجھ سے رابطہ کر لیتے تو شاید خرابی اس حد تک نہیں آتی۔